बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली अलीका वजबे अहसन सवातुका अलैहि व अला बाए फियाजी शाआ व फी कुल्ली शाआ वलिया व हाफिजा व काइदा व नासरा व दरिया व आइना अता दस्यहु व ज़कातहु व फतमतहु फी आतमीला बिमतिका आमीन। अब मेहमान खबर के लिए बीच में पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। असहाब थे क्या अबू ज़र व सलमान वगैरह जो बन गए इस्लाम की पहचान वगैरह। अल्लाह न करे कोई हो उस तरह मुसलमान थे जैसे मुसलमान अबू सुफियान वगैरह। ऐलान अनोखा है तो मिंबर भी हो ऐसा। ऐलान अनोखा है तो मिंबर भी हो ऐसा। मनवाए गए इसलिए पालान वगैरह। कहा मौला कहा लौला कहा पूर्वी। फाखिर कहा मौला कहा लौला कहा पूर्वी। ए मुनरिफो मुनकिरो अनजान वगैरह। जो चाहे सजा दीजिए ओ ए मुनकिरे हैदर। जो चाहे सजा दीजिए ओ ए मुनकिरे हैदर। हुर परनालक कुदसियो चालन वगैरह। शाबे अबू तालिब में खुदा जाने कहाँ थे। शाबे अबू तालिब में खुदा जाने कहाँ थे। हज़रत वगैरह पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाबाश शाबाश। अब मैं मुल्तमिस हूँ ब्रदर मुनव्वर से कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह इमाम हुसैन नज़राना की तरफ पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मन करो थे कुछ सवाल। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कभी कभी मैं अदम को जिसने वजूद बख्शा
وجود کو پھر نمود بخشا، نمود کو تازگی عطا کی حد حشر سے ملا دی، ہر ایک ذرے کو زندگی دی، شعور کو جس نے آگہی دی، وہ جس کا ہر شے پہ نام کندہ، وہ کون ہے جس کا میں ہوں بندہ۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، کبھی کبھی میں یہ آسماں، یہ برستا ساون، یہ لہلہاتا مہکتا گلشن، یہ سبزہ و گل کا نرم بستر، یہ کہکشاں کی حسین چادر، یہ چاند سورج چمکتے تارے، حسین قدرت کے یہ نظارے، دمکتے ہیں کس کی چاہ میں یہ، مہکتے ہیں کس کی راہ میں یہ۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، کبھی کبھی۔ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، کبھی کبھی میں وہ نور جس میں ہے نور اس کا، وہ فہم جس میں شعور اس کا، وہ آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے، زبان جس سے وہ بولتا ہے، جو جلوہ نور کبریا ہے، تمام عالم کا آسرا ہے، زمین پہ رحمت کا آسماں ہے، فلک پہ کس کا وہ مہماں ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، کبھی کبھی میں، خدایا مجھ کو معاف کر دے، نگاہ میں حق کا نور بھر دے، یہ پردہ درمیاں اٹھا دے، حقیقت مرتضیٰ دکھا دے، حبیب کا واسطہ ہے تجھ کو، الہی اتنا بتا دے مجھ کو، جو تجھ سے منسوب تیرا در ہے، تیرا ہی ہے یا ولی کا گھر ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، کبھی کبھی میں، شرف یہ جو بھی مجھے ملا ہے، یہ اس کی خدمت کا ہی صلہ ہے، جبین محبوب کا ستارہ، خدا نے گھر میں میرے اتارا، صداقتوں کا اصول بن کر وہ آئی گھر میں بطول بن کر، جو پارے قلب مصطفیٰ ہے، جو مرکز نور انما ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، کبھی کبھی میں، جو دین حق پر نکھار ہے یہ، اسی کے دم کی بہار ہے یہ، دو
दो जहां जिसके वास्ते हैं, वो गुल इसी शाख पर खिले हैं। हसन से सरसब्ज दो जहां है, हुसैन सुर्खी ये गुलसिता है। इन्हीं से हक की है राह रोशन, है कलमाए ला इलाहा रोशन। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, ये सोचता हूँ, कभी कभी मैं। जिस तरह कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था मुख्तलिफ उन्वान से मजालिस और मीलाद के अंदर, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और जो यंग जनरेशन है उसकी पार्टिसिपेशन हो। उस सिलसिले को हमने जारी रखा है और आज विलादत इमाम हसन के हवाले से एक छोटा सा 5 मिनट्स का स्पीच है जो तैयार किया है अब्बास ने। मैं अब्बास से कहूँगी कि वो आएँ और वो अपनी स्पीच प्रेजेंट करें। मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सल्लल्लाहु Second, Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam, son of Amir al-Mu'mineen, Imam Ali alayhi salam. He was born in Medina on 15th Ramzan, 3rd year of Hijri. He is the eldest son of Imam Ali alayhi salam and Zainab Fatima salamullahi alayha, the grandson of the Prophet of Islam sallallahu alayhi wa sallam. When he was born, the Holy Prophet, peace be upon him, came to the house, held him in arms, said Azan and Kama in his ears, and said, "This is a beautiful child. Allah has chosen his name Hassan. He will keep Islam and Muslims safe from the hands of its destroyers." Next, the blessed shadow of Holy Prophet Imam Hassan al-Islam received his training from the most blessed parents on earth. Soon the time passed, and he was hardly 8 years old when his grandfather left the world, and soon after his mother also martyred. In the next 25 years, he saw the Islamic State grow into a much larger and powerful Muslim nation. After the death of the third Caliph, his father Imam Ali al-Islam was elected Caliph by the popular vote of the companions of the Holy Prophet, peace be upon him. But soon emerged those people who wanted a lot of favor from Ali al-Islam, and when they did not get it, they soon stood against him. Imam Ali al-Islam appointed his own trustworthy governors, but none of them from his own family. All his children stayed with him to control, and trust he had or to join in the battles of Jamal, Siffin and Narwan. Hassan al-Islam took part with his father in these battles and showed the customary Hashemite bravery and skill in defeating the enemy. Muawiyah ibn Abi Sufyan challenged Imam Ali al-Islam authority to fight with him to remain the governor, and later the ruler of province of Syria. His atrocities against Imam Ali al-Islam continued even after the defeat at Siffin. After the martyrdom of Ali al-Islam in the mosque of Kufa, the election of Hassan al-Islam as the next caliph was a thorn in his heart. His propaganda machines against God's work, large sums of money and fraudulent promises of properties and governorships
were given to many commanders of Imam Hassan al-Islam who deserted and left him. It was therefore the hallmark of Imam Hassan al-Islam's life that making peace was his share, in the same manner as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did in Hudaybiyah. When people in Medina disagreed with Imam Hassan al-Islam's attitude and questioned his wisdom, he replied that his actions were like that of Prophet Hassan. His wisdom of those actions and which even Prophet Musa was unable to comprehend until the answers. It was the life of Imam Hassan al-Islam that paved the way of his younger brother, Imam Hussein, glorious stand. They were two sides of the same coin, one on living and jihad of peace, and the other the jihad of martyrdom. The treaty agreed upon Muawiyah and Imam Hassan al-Islam tell us the following points. Number one, Muawiyah should rule strictly according to the Holy Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number two, Muawiyah should not appoint or nominate anyone to the Khilafat after him, but that the choice should be left to the Muslims. 3. The life, property and honor of the general public, whether black or white, belonging to Syria, Iraq, Ihama, Jihaz, or whichever area would be safeguarded. 4. Procession of the companions of Imam Ali al-Salam should immediately be stopped. Their lives, properties, honor and families guaranteed safe conduct and peace, and bound by the covenant of Almighty in this respect. 5. Cursing of Imam Ali al-Salam from the people should stop immediately. Imam Ali al-Salam must be remembered with the honor and dignity, and he will not be reviled, and no abusive language will be used against Hazrat Ali al-Salam. 6. No harm should be done secretly or openly to Imam Hassan al-Salam and his brother Imam Hussein al-Salam, or any of the Ahlul Bayt al-Salam. 7. Muawiyah will hand over the Baytul Mal of Kufa and the revenue of Darajat to Imam Hassan al-Salam. However, Muawiyah carried out his ambition of keeping the power in his family by nominating his son Yazid after him as the ruler. This demanded that Imam Hassan al-Salam should plead Qasim, an unlikely event considering the age differences. Hence, Muawiyah prided Shuhada bin Ashad, wife of Imam Hassan al-Salam, to poison him. Imam died with the effect of poisoning on 28 Safar. In his last will, Imam asked his brother Imam Hussein al-Salam to bury him by the side of the Prophet's grave. However, refrained their chances of bloodshed. When the body of the Imam Hassan al-Salam was taken towards the grave of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the same enemy about whom Imam al-Salam had warned came out and prevented the burial by throwing arrows towards the coffin of Imam Hassan al-Salam, and few arrows reached his body. When Imam Hussein al-Salam realized that if he insists there will be bloodshed, he refrained and buried Imam Hassan al-Salam in
Jainatul Baqi, Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nare Haidari, Ya Ali, Haidari, Ya Ali, Haidari. Ya Ali. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. تمام مومنین کو میری جانب سے ولادت امام حسن علیہ السلام مبارک ہو. اور اس عنوان سے ایک منقبت کا سلیکشن میں نے کیا تھا استاد سید جعفر کی گئی تھی، تو اس سے پہلے میں 3 اشعار پیش کروں گا. سلمان جعفر صاحب کا کہا ہوا کا نام ہے، امام حسن کے حوالے سے اس کی 3 اشعار پیش خدمت ہیں. اور محمد وال محمد بلند تر صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ہوئی ہے نعت نبی منقبت برائے حسن، ہوئی ہے نعت نبی منقبت برائے حسن، ثنائے سرور کونین ہے ثنائے حسن، جو تخت و تاج کو اپنی خوشی سے ٹھکرا دے، ہمیں کوئی نظر آتا نہیں سوائے حسن، فقط تحفظ دین کا یہی تقاضا تھا کہ اپنے صبر و تحمل کو آزمائے حسن، ہوئی ہے نعت نبی منقبت برائے حسن. پر محمد وال محمد بلند تر صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ادوے آل مدثر سے 2 ہاتھ کرتا ہوں، نماز عشق پڑھتا ہوں، خدا سے بات کرتا ہوں، تو پیش سامعین محترم سوغات کرتا ہوں. نہ اس کو شاعری کہیے، نہ لفاظی نہ ثنائی، فقط نظر عقیدت ہے، نہ فنکاری نہ گلکاری، بشکل شاعری جنت میں تعمیرات کرتا ہوں. اگرچہ تھے شبیہ مصطفیٰ
صغیر و اکبر بھی، مگر جب کوئی پوچھے ہو بہو تصویر سرور کی، حسن کا تذکرہ کل یقین کے ساتھ کرتا ہوں، سوال جانشینی پیمبر اور حیدر پر، فرض کی طرح سے سود و زیاں سے بالاتر ہو گئے، حسن کا نام لیتا ہوں، حسن کی بات کرتا ہوں۔ اور یہ ایک مختلف روایتوں میں تاریخوں میں امام حسن سے ایک منسوب ہے، اس کو رد کیا ہے سفزاکہ نے اس شاعر نے۔ حسن کی کثرت ازواج کا جو اتنا چرچا ہے، مورخ جھوٹ لکھتا ہے، منافق کفر بکتا ہے، میں ان کو مسترد تاحت امکانات کرتا ہوں، ہے ملا اور مورخ حبشی و ہندا کی اولادیں، کھٹکتی ہیں انہیں پیغمبرو حمزہ کی اولادیں، میں ان پر لعن سے عکاسی جذبات کرتا ہوں، زمانے کی منافق ناموافق تلخ باتوں سے میں جب پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں، تلخ یادوں سے حسن کی مدح سے تسکین احساسات کرتا ہوں، نہ چھوٹا ہاتھ سے میرے کبھی پھر صبر کا دامن، ہے جب سے سامنے میرے حسن کا اسوہ احسن، عجب ما فوق فطرت خارق عادات کرتا ہوں، محبان حسن سے معصیت پیچھا چھڑاتی ہے، محبت معرفت کے ساتھ جوں جوں بڑھتی جاتی ہے، سرے تسلیم ہم تعمیل احکامات کرتا ہوں، ہے دور اندیشی و مجبوری یہ مجھ سبت جعفر کی، جہاد سیف کا نعم البدل ہے شاعری میری، قلم سے کام لیتا ہوں، رقم حالات کرتا ہوں، ادوئے آل مدثر سے دو دو ہاتھ کرتا ہوں۔ منقبت کے سلسلے کے آخری منقبت تھا برادر سلمان ظفر سے میں
گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اس کے بعد ایک شارٹ اسپیچ ہے 15 منٹس کی ویڈیو میسیج ہمارے پاس وہ پلے کریں گے. باہر دیگر صلوات. جو حضرات منقبت پڑھنا چاہتے تھے اور نہیں پڑھ سکے ان کی طرف سے ہم سب ایک مرتبہ ضرور پڑھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس افطار کا اہتمام کیا اور آپ حضرات اور روزے داروں کی خدمت میں مصروف رہے ان سب کی اور حاضرین محفل کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند نعرہ صلوات. دشمن آل نبی سے دوستی ہے دور دور. دشمن آل نبی سے دوستی ہے دور دور. جس طرح تاریکیوں سے روشنی ہے دور دور. آمد شب سے روشن ہو گئی ہے کائنات. آمد شب سے روشن ہو گئی ہے کائنات. پر امیر شام سے تابندگی ہے دور دور. ہیں جوانان جنا کے سید و سردار یہ ہیں جوانان جنا کے سید و سردار یہ. شام کے حاکم سے تاج خسروی ہے دور دور. ان پیماں سے ہے لازم بحر عرفاں کی سبیل. منکر آل نبی سے آگہی ہے دور دور. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. صلح نامے پر لکھا ہے آیے تطہیر کو. اس طرح ناپاک سے یہ جنگ کی ہے دور دور. اور زینت تقویٰ سے مومن اس طرح ہے منسلک. کافروں سے جس طرح پاکیزگی ہے دور دور. اور آ رہی تھی حر کے کانوں میں یہ جنت سے صدا. خیمہ شبیر سے حر ابھی ہے دور دور. اور آخری شعر سے پہلے شعر ہے کہ منکر آل نبی کو سوئے جنت دیکھ کر. منکر آل نبی کو سوئے
جنت دیکھ کر حشر میں آواز رضوان گونجتی ہے دور دور، اور مدح شبر پر ملی ہے داد جب شبیر سے، اب تمہیں سلمان جعفر عاجزی ہے دور دور۔ اور اب میں درخواست کروں گا عابد حسین عابدی صاحب سے جعفری صاحب سے پر محمد والی محمد بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ نعرے حیدری۔ ماشاءاللہ بڑے غور و شور کے ساتھ سن رہے ہیں آپ لوگ، تو اسی طرح سنتے رہیں چونکہ یہ مختصر محفل ہے، اور اس طرح سنتے رہیں کہ محسوس ہو کہ یہ میلاد امام حسن علیہ السلام کی محفل ہے۔ تو اس حوالے سے کہ عام طور سے اگر لوگ پریشان ہوتے ہیں رمضان میں کوئی اس طرح کا، جو دوسری طرف سے اگر ہمارے پاس سوال کیا جاتا ہے تو 4 مصرے۔ صلاۃ و صوم کا موسم سجا رہے ہیں ہم، صلاۃ و صوم کا موسم سجا رہے ہیں ہم، دلوں میں شوق عبادت جگا رہے ہیں ہم، دلوں میں شوق عبادت جگا رہے ہیں ہم۔ اندھیرے کیوں ہے پریشان ان اجالوں سے، اندھیرے کیوں ہے پریشان ان اجالوں سے، حسن کا جشن ولادت منا رہے ہیں ہم، حسن کا جشن ولادت منا رہے ہیں ہم۔ ملاحظہ فرمائے کہ جس کو سب سورہ کوثر کا چمن کہتے ہیں، جس کو سب سورہ کوثر کا چمن کہتے ہیں، اس کو ہم فاطمہ زہرا کا حسن کہتے ہیں، اس کو ہم فاطمہ زہرا کا حسن کہتے ہیں، اور صورت حیدر صفدر کا تو عباس ہے نام، صورت حیدر صفدر کا تو عباس ہے نام، سیرت احمد مرسل کو حسن کہتے ہیں، سیرت احمد مرسل کو حسن کہتے ہیں۔ ایک سوال ارشاد فرمائیں۔ یہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی منقبتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ایک چیز کہ امام حسن علیہ السلام کی نالج کیا ہے، تو میں بچوں سے سوال کرنا چاہوں گا، اگر وہ بتائیں کہ سب سے اسٹرانگ چیز کیا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ پتھر ہے، لوہا ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ احسن، صلوات پڑھیں محمد۔ اور سے سنیں امام حسن علیہ السلام نے جو کہا، امام نے 10 چیزوں کے بارے میں بتایا، 10 اسٹرانگ چیزیں، اور اس سے زیادہ اسٹرانگ کچھ اور ہے۔ امام نے فرمایا اسٹرانگ چیزوں میں پتھر ہے، پتھر اسٹرانگ ہے، پتھر سے ہماری چوٹ لگے گی، خون نکلے گا۔ کہا لیکن پتھر سے زیادہ اسٹرانگ آئرن ہے، لوہا ہے، کیونکہ پتھر کس سے توڑا جاتا ہے؟ لوہے سے توڑا۔ امام نے کہا لوہا اسٹرانگ ہے، لیکن لوہے سے زیادہ اسٹرانگ آگ ہے، لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ پھر فرمایا آگ اسٹرانگ ہے، لیکن آگ سے اسٹرانگ کیا ہے؟ پانی ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے۔ امام نے فرمایا پانی اسٹرانگ ہے، لیکن پانی سے زیادہ اسٹرانگ کیا ہے؟ بادل ہے، وہ اسی پانی کے اتنے بڑے حصے کو لیے ہوئے آسمان میں ہوئے۔ اب اس کے بعد آپ کہیں بادل سے زیادہ کیا اسٹرانگ ہے؟ ہوا ہے، وہ بادل کو اڑا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہوا سے زیادہ اسٹرانگ کیا ہے؟ ہوا سے زیادہ اسٹرانگ وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو موو کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس فرشتے سے زیادہ اسٹرانگ کیا ہے؟ کہا کہ موت ہے، اس فرشتے کو جو موت آ گئی۔ اس موت سے زیادہ اسٹرانگ کیا ہے؟ اب ملک الموت ہے۔ آپ نے کہا ملک الموت سے زیادہ اسٹرانگ کیا ہے؟ اختیار پروردگار ہے،
حکم پروردگار ہے جو آپ نے شاباش کہا. صلوات پڑھیں امام محمد والے. الفاظ سمجھ میں آئے نا ہمیں گہرا. اب آپ اس شعر کو سنیں کہ حسن کیا ہے. سارے اعضاء کو اکٹھا ہو, سارے اعضاء جو اکٹھے ہو بدن بنتا ہے. سارے اعضاء جو اکٹھے ہو بدن بنتا ہے. پھول سے پھول ملے جب تو چمن بنتا ہے. پھول سے پھول ملے جب تو چمن بنتا ہے. حرف آواز کی ترتیب یہی کہتی ہے, حرف آواز کی ترتیب یہی کہتی ہے حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے. حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے. اور جو مصری ملاحظہ فرمائے کہ مقام امام حسن کیا ہے. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہے, دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. ان مصرے ملاحظہ فرمائیں. اگر آپ حضرات ساتھ ہیں تو ایک نعرے سے سہارا دے دیں. کیونکہ یہ پڑھنے میں شامل نہیں تھے. ابھی بیٹھے بیٹھے میسج آیا تھا میرے بھتیجے کی سالگرہ پہ, تو اس نے یہ کوشش کی ہے 3 بند لکھے ہیں تو پروردگار اجر دے اس کا. جب کبھی مولا حسن کی صلح پر لکھا گیا, جب کبھی مولا حسن کی صلح پر لکھا گیا, واقعہ صلح نبی کا سامنے لایا گیا. واقعہ صلح نبی کا سامنے لایا گیا. کائنات امن کے مشکل کشا ہے مجتبیٰ. کائنات امن کے مشکل کشا ہے مجتبیٰ. ایک سکون دل کو ملا جب نام ان کا آ گیا. ایک سکون دل کو ملا جب نام ان کا آ گیا. ذوالفقار حیدری ہے یا ہے تحریر حسن. ملاحظہ فرمائیں, بتاؤ. ذوالفقار حیدری ہے یا ہے تحریر حسن. صلح کے ہر لفظ سے باطل کا سر کاٹا گیا. صلح کے ہر لفظ سے باطل کا سر کاٹا گیا. جب بھی میں پڑھنے لگا مولا حسن کی منقبت, جب بھی میں پڑھنے لگا مولا حسن کی منقبت, آب کوثر کا مزہ میری زبان پر آ گیا. صلوات پڑھیں. ایک چھوٹا سا اعلان سماعت فرمائیے گا. ایام علی کے عنوان سے 3 مجالس کا ایک سلسلہ آنے والے جمعہ, ہفتہ اور اتوار کو 16, 17 اور 18 کو ہوگا. اس میں افطار کا بھی اہتمام ہوگا, اور افطار سے پہلے جیسے ہم ہر افطار میں 30 منٹس پہلے قرآن کی ریسیٹیشن کر رہے ہیں ود اردو ٹرانسلیشن, فالوڈ بائی نماز مغرب, اور اس کے بعد افطار, اور فوراً افطار کے بعد یہ مجالس شروع ہو جائیں گی. مجالس سے خطاب برادر عابد جعفری کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے شب قدر کے حوالے سے بدھ, جمعہ اور اتوار 8 بجے اعمال ادا کیے جائیں گے, اور اس میں بھی اعمال کے ساتھ مسائل اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ کیا جائے گا. مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. بھائی محمد والے محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. سب سے پہلے تو تمام مسلمانان عالم کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذل قربا یعنی خاندان رسالت سے مودت رکھتے ہیں, ان سب کو 15 رمضان کا مناسبت
ولادت باسعادت حضرت امام حسن علیہ السلام مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس دعا سے آغاز ہے کہ میرا مالک تمام وہ لوگ کہ جو آج کے اس جشن میں شریک ہیں، کسی بھی حوالے سے جن تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، میرا مالک کہتے کہ محمد وآل محمد اپنی بارگاہ سے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ خصوصی طور پہ المرتضیٰ سینٹر آکلینڈ سٹی نیوزی لینڈ کے صدر جناب جاوید ہاشمی صاحب اور جنرل سیکرٹری جناب عمران حیدر صاحب اور المرتضیٰ سینٹر کے ایونٹ مینیجر جناب سجاد نقوی صاحب کہ جن کے اہتمام کے ساتھ جن کے زیر اہتمام یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، میرا مالک بھی اکرم محمد وآل محمد ان کی اس سائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھ اس آج کے جشن میں شریک ہیں، میرا مالک ان سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید میں سورہ ہے جس کا نام سورہ کوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ بے اولاد اور بے نام و نشان رہے گا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی تبلیغات کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، یعنی سب سے پہلے جب اعلان نبوت کیا، تو پہلا جو آپ کا پیغام تھا وہ یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو فلاح پاؤ گے۔ ماہ مبارک کی جو آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والا، ہم نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں متقی بنایا جا سکے۔ تقوی کی کیا تعریف ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا، یعنی ہر ایسے عمل سے بچنا جو خداوند متعال کی ناراضگی کا سبب بنے، اس عمل سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا پیغام دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، بتوں کی پرستش چھوڑ دو، بتوں کی پرستش سے بچو، یہ یوں سمجھیے کہ تقوی کا آغاز ہے۔ جہاں سے تقوی کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے سب سے پہلے بت پرستی کو چھوڑنا۔ اس کے بعد پھر احکام نازل ہوتے رہے، شراب خوری سے بچو، زنا سے بچو، برائیوں سے بچو، غیبت سے بچو، فلاں خواتین سے نکاح کرنے سے بچو۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ جناب حضرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی تھی کفار کی اور مشرکین کی، وہ کچھ ذاتی نہیں تھی، وہ اسی بنیاد پہ تھی کہ وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ جتنی چیزوں سے ہمیں ٹوک رہے ہیں کہ یہ بھی کام نہ کرو، بچو اس سے، خدا ناراض ہوگا، یہ بھی کام نہ کرو، یہ بھی کام نہ کرو، لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے آپ کی تبلیغ کا راہ روکا جائے۔ ناکام ہوئے اس میں، یہاں تک کہ آپ نے آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو اس میں بھی آپ سب یہ بہتر جانتے ہیں کہ شب ہجرت مولا کائنات علیہ السلام کے بستر نبی کریم پر، بستر رسول پہ سونے کی وجہ سے
جناب حبیب کبریا کی ہجرت کی وجہ سے جان بچی اور اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ جس وقت حضرت قاسم جو بیٹے تھے جناب حضرت رسالت مآب کے، ان کا انتقال ہوا تو کافر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کیا۔ ابتر یعنی جس کا بیٹا نہ ہو اور آگے اولاد نہ چل سکے، نسل جس کی نہ چل سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ اب ابتر ہے اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ان کا پیغام جو ہے وہ آگے لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو یہ دین جو ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس یعنی جو بات ناگوار گزری کافروں کی، تو رب ذوالجلال نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ صورت نازل ہوئی کہ میرے حبیب آپ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کی ذریت کے لیے مرکز ذریت، مرکز خیر، اس میں ایک ایسا مرکز جس میں خیر ہی خیر ہے، خیر کی جس میں کثرت ہے، الکوثر یعنی جناب زہرا عطا کریں گے اور اس سے آپ کی نسل جو ہے وہ چلے گی۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بھی نسل تو چلتی ہے بیٹے سے، تو یہ بیٹی سے کس طرح نسل چلی؟ تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں رشتے دو طرح کے بیان کیے گئے۔ ایک وہ رشتے جو ہمارے بنانے سے بن جاتے ہیں اور ہمارے توڑنے سے ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہمارے بنانے سے بنتے نہیں ہیں اور ہمارے توڑنے سے ٹوٹتے نہیں ہیں، جیسے کسی کو ماں کہنا، ہم اگر کسی کو کہیں گے یہ ہماری ماں ہے تو اس طرح ہماری ماں نہیں ہو جائے گی، یا ہمیں جو ہے وہ ماں کہہ دے کہ آج کے بعد سے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو بیٹا جو ہے وہ بیٹا ہونے کی اس رشتے سے نکلے گا نہیں۔ لیکن اللہ جو رشتہ بنائے بن بھی جاتا ہے اور جو رشتہ توڑے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے قرآن مجید میں اللہ نے یہ کہا کہ تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، لیکن اس کے باوجود ارشاد ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، تو یہ رشتہ بنا دیا رب ذوالجلال نے۔ اسی طرح اگر اللہ ایک رشتہ قرار دے دے کہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں کا بیٹا ہے، تو پھر وہ رشتہ قائم ہو جائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے چونکہ آیت مباہلہ میں کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تو اس میں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مصداق بنا کے گئے بیٹوں کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب امام حسن اور امام حسین نبی کریم کے بیٹے قرار پا گئے، باوجود اس کے کہ وہ آپ کے نواسے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ معصوم نے ایک اور آیت بھی پڑھی کہ جس سے ثابت کیا کہ نسل جو ہے وہ ماں کی طرف سے بھی رب الجلال اگر چاہے تو چل سکتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ سورہ انعام کی یہ مشہور و معروف آیت ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو جو اولاد عطا کی، حضرت اسحاق عطا کیے، حضرت یعقوب عطا کیے، یہ ان سب کو ہم نے اپنی بارگاہ سے ہدایت عطا فرمائی تھی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور حضرت نوح کو جو ہے وہ ہم نے اپنی بارگاہ سے ہدایت عطا فرمائی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور آپ کی ذریت میں سے، کس کی ذریت میں سے؟ حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے تھے حضرت داؤد، جناب سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اس کے بعد شاید فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، کیا آپ یہ اولاد میں سے تھے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، یہ سب جو ہے وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ باقی تو ذریت میں سے ہو سکتے ہیں،
لیکن جناب حضرت عیسیٰ جو ہے وہ کس طرح ضروریت حضرت ابراہیم میں سے ہو سکتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ کے تو والد کوئی نہیں تھے، وہ تو خداوند متعال نے آپ کی ولادت باسعادت تو معجزے سے ہوئی۔ تو جب یہ جس آدمی نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ضروریت رسول کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ضروریت ہمیشہ بیٹے سے چلتی ہے، تو آپ نے جب یہ آیت پڑھی تو اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ضروریت ابراہیم سے کیسے ہو گئے ہیں؟ تو اس نے کہا جی وہ میں نے حیث ام ہی، کہ وہ ماں کی طرف سے جو ہے ان کا شجرہ جو ہے وہ چونکہ ملتا تھا جناب حضرت ابراہیم سے، لہذا وہ ضروریت ابراہیم سے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، 2662 سال کا فاصلہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان، تو اگر وہ اتنے فاصلے کے بعد ماں کی طرف سے ضروریت حضرت ابراہیم ہو سکتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ اور جناب حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے درمیان تو کوئی فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اگر اللہ جو ہے وہ ماں کی طرف سے انہیں نبی کریم کا بیٹا قرار دے تو وہ کس طرح بیٹے نہیں ہو سکتے؟ اللہ صلی اللہ علیہ محمد تو بیٹے قرار۔ تو جب ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ اب تر ہیں، تو نبی کریم کو جب یہ بات ناگوار گزری تو سورہ کوثر جب نازل ہوئی، کوثر یعنی جناب زہرا اور ضروریت ان شانیہ کا الابتر، ہم آپ کو کثرت عطا کریں گے اولاد کی، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ بے اولاد رہے گا، وہ بے نام و نشان رہے گا۔ تو خداوند متعال نے جناب زہرا کے ذریعے جو اولاد عطا کی، جناب زہرا بیٹی تھی آپ کی، ان سے جو اولاد عطا ہوئی وہ ضروریت رسول کہلائی، اور ان اولادوں میں سے سب سے پہلی اولاد جو ہوئی وہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا کہ ہاتھوں پہ مصطفیٰ کے تھا ہم شکل مصطفیٰ، دو آئینوں کے درمیان تصویر ایک تھی، رخسارہ حسن پہ تھا رخسارہ مصطفیٰ، رخسارہ حسن پہ تھا رخسار مصطفیٰ، مصحف تو دو ضرور تھے تحریر ایک تھی، اور نور حسن کے سامنے تھا نور مصطفیٰ، دو شمع نور بار تھیں تنویر ایک تھی، قرآن کے ہاتھ پہ تھی حمائل کھلی ہوئی، چھوٹے بڑے کا فرق تھا تفسیر ایک تھی۔ یا مالک بیعت محمد وآل محمد، بہر کے چارہ معصومین علیہ السلام، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور وہ تقوی کا نظام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور جس کے تحفظ کے لیے خداوند متعال نے آپ کو ذریت عطا فرمائی، اور جس کے پہلے فرد حضرت اولاد میں سے حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں، اور آخری فرد حضرت امام محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ مقصد ان آپ کو یہ اولادیں دینے کا اور ان اماموں کو اپنی بارگاہ اپنی طرف سے بنانے کا، اپنی طرف سے عطا کرنے کا یہی تھا کہ جو نظام تقوی دے کے گئے تھے جناب نبی کریم اللہ کے حکم سے، اس تقوی کے نظام کی حفاظت کی جائے۔ جس زمانے میں بھی جن جن لوگوں نے کوشش کی کہ اس نظام کو ختم کیا جائے وہ ختم نہیں کر سکے، چاہے وہ مشرک تھے یا کافر تھے یا بعد میں منافق تھے، اور منافقوں نے بھی بہت کوشش کی۔ کربلا کا جو مارکہ ہوا ہے، کربلا کا جو سانحہ ہوا ہے، وہ کافروں اور مشرکوں سے نہیں تھا بلکہ وہ منافقوں سے تھا، جن کی کوشش یہی تھی کہ دین محمدی کو جو وہ ختم کر دیا جائے، مگر جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام نے حلال محمدی کو حرام نہیں ہونے دیا اور حرام محمدی کو حلال نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح آج کے زمانے میں بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نبی کریم نے جو ایک نظام دیا ہے تقوی کا، ان میں جو ہے وہ انہیں ختم کیا جائے۔ تو ہم سب انتظار میں ہیں
اس کی کہ جو جب یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی اور لوگ اپنی ساری کوششیں کر چکیں گے اور اس دین کو مٹا نہیں سکیں گے، تو پھر ظہور ہوگا حضرت امام محمد مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا، اور نئے سرے سے احیاء ہوگا اسی تقوی کے نظام کا جو اللہ نے، اس کے قرآن نے اور نبی کریم نے دیا ہے۔ دعا ہے میرا مالک بیت محمد و آل محمد ہمیں تقوی کا وہ نظام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔